पारा नंबर 25 आया करीमा नंबर 51, 52, 53 और 54। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतक़ाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल मुत्तक़ीना बेशक मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामी अमीन मक़ाम अमीन में होंगे, फ़ी जन्नातिन जन्नतों में, व उयूनिन और चश्मों में, यल्बसूना वो पहने हुए होंगे, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम, व इस्तबरकिन और दबीज़ रेशम, मुतक़ाबिलीन आमने सामने बैठे हुए होंगे। कज़ालिका ऐसे ही होगा, वज़व्वजनाहुम और हम उनको नकाह करेंगे, बेखूरिन ईन बड़ी आँखों वाली हूरों के साथ। पीछे मुसलसल आपने नाफरमानों का पूरी दास्तान सुनी है। अब अल्लाह ताला मुत्तकीन के मुकाम को बयान फरमा रहे। सबसे पहले समझिए कि मुत्तकीन कौन होंगे। वैसे तो मुत्तकीन के दर्जात हैं कई, लेकिन जो सबसे कम दर्जा क्या है, मुत्तकीन उनको कहा जाएगा जो मुसलमान होंगे और ज़िंदगी में गुनाह कबीरा से बचे होंगे। और अगर बिलफर्ज कभी ज़िंदगी में गुनाह कबीरा हो गया तो फ़ौरन सच्ची तौबा की होगी। ठीक है। अब इसके अलावा बाकी जो मुत्तकीन होंगे उनके लिए अलग अहकामात हैं। कुछ वो भी होंगे कि जो मुसलमान होंगे उनसे गुनाह कबीरा सरज़द होंगे लेकिन तौबा का मौका नहीं मिला होगा। कुछ वो होंगे कि जो तौबा भी करते होंगे लेकिन गुनाह पर इसरार भी करते होंगे। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं फिर दोबारा उनसे हो रहा है, फिर दोबारा उनसे हो रहा है। अब उनका मामला तीन तरह का होगा। या तो वो हुजूर की शफाअत से बख्शे जाएंगे, या अल्लाह ताला महज अपने फजल से बख्श देगा, या तीसरा मामला ये होगा कि उन्हें मैदान मैशर में ठहराए रखेगा और वही मैदान मैशर का ठहराव उनके लिए सज़ा हो जाएगा और फिर बगैर हिसाब के बख्श दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ जिन मुत्तकीन का जिक्र है वो मुत्तकीन है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ईमान लाए और उसके बाद अपने आप को गुनाह कबीरा से बचा कर रखा। यहाँ उन मुत्तकीन का जिक्र है कि मुत्तकीन मकाम अमीन में होंगे। ठीक है। और ये भी याद रखिए, इस मुत्तकीन की तारीफ से एक और बात की तरफ इशारा दिया गया, और वो इशारा इस बात की तरफ दिया गया कि देखो, जो दुनिया में अल्लाह से डरता है और मासियत से बचता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसे बेखौफ कर देगा। उसे फिर क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। जो यहाँ डरेगा उसे कल कोई खौफ नहीं होगा, और जो यहाँ नहीं डरेगा वो कल पकड़ा जाएगा। तो ये इशारा दिया। वो मकाम किसको कहते हैं? क़याम की जगह, मौज़ा-ए क़याम। और उस क़याम की जगह की सिफ़त क्या बयान की गई? अमीन, क्या अमन वाली, जहाँ आफात, बलियात, मौत, सज़ा, बीमारी, तकलीफ़, परेशानी का कोई डर नहीं होगा, उसको मकाम अमीन कहते हैं। हम मुत्तकीन को मकाम अमीन में ठहराएंगे कि जहाँ कोई खौफ, कोई डर, कोई आफत, कोई बलियात नहीं होंगी। ठीक है। और अमीन का एक और जाना, अमीन की एक और तारीफ भी है। शुहदा, अंबिया, सद्दीकीन, सालिहीन की जो मजालिस है ना, इन्हें भी मकाम अमीन कहा जाता है।
انبیاء کی مجالس، اولیاء کی مجالس، صدیقین کی مجالس اور شہداء کی مجالس کو بھی امین کہا جاتا ہے، مقام امین۔ کیوں کہ ایک تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خوف سے امن میں ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی خوف سے امن میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی مجالس اور ان کی محافل کو بھی مقام امین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے متقین کو ہم مقام امین میں رکھیں گے۔ اس مقام امین کی ایک صفت تو امین کہی گئی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ جنات و عیون، باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ اب باغات ہوں، طرح طرح کے پھول اگے ہوئے ہوں، ہر طرف سبزہ لہرا رہا ہو، اور ان باغوں کے درمیان پانی کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ نہریں بہہ رہی ہوں، تو منظر کتنا خوشنما لگتا ہے۔ تو کہا وہ جنات و عیون ہوں گے۔ پھر یلبسونا، ہم ان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ پہنائیں گے انہیں سندس، عربی زبان میں باریک ریشم کو کہتے ہیں، اور استبرق کہتے ہیں دبیز ریشم کو، تھوڑا موٹا ریشم جو ہوتا ہے اس کو استبرق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور سندس باریک ریشم کو۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم انہیں باریک اور دبیز ریشم پہنائیں گے۔ کیا ہوگا؟ نیچے باریک ہوگا، اوپر دبیز پہنائیں گے، ڈبل ریشم پہنائیں گے۔ جس طرح ہم نیچے بنیان پہنتے ہیں، اوپر قمیض پہنتے ہیں، اس طرح نیچے باریک ریشم پہنایا جائے گا اور اس کے اوپر دبیز ریشم پہنایا جائے گا۔ اور پھر کہا متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، کوئی کسی کی طرف پشت نہیں کرے گا۔ سب کے تخت اس طرح لگائے جائیں گے کہ تختوں پر بیٹھنے والوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں بغض نہیں ہوگا، کسی کے دل میں حسد نہیں ہوگا، کسی کے دل میں عداوت نہیں ہوگی، سب کے دل پاکیزہ ہوں گے اور وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ آج جب ہم کسی سے منہ موڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اس سے کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی دشمنی ہے، تو ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو وہاں کسی کے دل میں کوئی بغض اور عداوت نہیں ہوگی، سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، جو ہزاروں باتیں بناتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، جب علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر اللہ انہیں بھی تو آمنے سامنے بٹھائے گا نا۔ تو جو تم دشمنیوں کی کہانیاں کرتے ہو وہ کدھر جائیں گی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی آمنے سامنے بیٹھیں گے تو تم جو دشمنیوں کی کہانیاں کرتے ہو وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ تو آمنے سامنے بٹھائے گا، کسی کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کی تو نشانی یہی ہے۔ تو کہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت جنگ ختم ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ میدان میں آئے اور صحابہ کی لاشوں کو دیکھا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی لاش کو دیکھ کر حضرت علی اتنے روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی، اور یہ دونوں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور کہا کیا، کاش اس جنگ سے 20 سال پہلے علی مر گیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آیت پڑھ کر حضرت علی پتہ ہے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے امیر معاویہ کے جنگ جمل میں جو میرے سپاہیوں کے آمنے سامنے حضرت امیر معاویہ کے لوگ آئے اور جو میرے لوگ شہید ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے شہید ہوئے، حضرت علی یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے وہ دونوں جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ تو دشمنیاں نہیں تھی، یہ اجتہادی خطائیں تھیں، یہ مشاجرات صحابہ تھے۔ تو مشاجرات صحابہ کو ہم خطا یا غلطی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم آمنے سامنے بٹھائیں گے، کسی دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا کہا، کذالک، یہ کہانی نہ سمجھنا، واقعہ ہی ایسا ہوگا۔ یہ وہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے،
وہ جس طرح بچپن میں رات کو دادا جو ہے نا وہ پوتے کو پاس بٹھا کر کہانی فرضی سنایا کرتے تھے، یہ کوئی لیلا مجنون کی فرضی داستانیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، کذالک ایسا ہی ہوگا، ہم ایسے ہی دبیز پہنائیں گے، ریشم پہنائیں گے اور یوں ہی مقام امین میں اپنے بندوں کو رکھیں گے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کذالک ایسا ہی ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، پھر ہم ان کا بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کریں گے۔ تو جنت میں یہ دنیا کے عقد کی طرح عقد نہیں ہوگا، جنت کے قوانین اور ہیں، جنت کے اصول اور ہیں، اس جہاں کے قوانین اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں صرف اللہ کی جانب سے حوریں ہبہ کی جائیں گی، کوئی باقاعدہ عقد کی محفلیں نہیں منعقد ہوں گی، کوئی وہاں باقاعدہ جو ہے نا وہ تقریبات نکاح نہیں ہوں گی، اللہ ہبہ فرما دے گا اپنے بندوں کو جنت کی حوریں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ آیا دنیا کی بیویاں افضل ہیں یا جنت کی حوریں افضل ہیں؟ اس پر کئی اقوال ہیں۔ حضرت ابن مبارک کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بیویاں جنت میں جائیں گی یہ افضل ہیں حوروں سے، ٹھیک ہے، جو دنیا کی بیویاں جنت میں جائیں گی وہ افضل ہیں حوروں سے۔ اچھا، اب حور کو حور کیوں کہتے ہیں؟ سفید رنگت ہو اور آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ترین ہوں تو حور اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ رنگت انتہائی سفید ہو اور آنکھوں کی پتلیاں انتہائی سیاہ ہوں تو عربی زبان میں اس کو حور کہا جاتا ہے۔ اچھا، انتہائی حسین، انتہائی جمیل، خوبصورت، روشن چہرے اور بڑی بڑی آنکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور کا عالم کیا ہوگا؟ پنڈلی کا مغز، ہڈی کے اندر جو گدا ہوتا ہے، پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا مغز 70 حلے 70 لباس پہنائے جائیں، اس کے باوجود وہ 70 لباسوں کے اندر سے پھر آگے گوشت پھر ہڈی، لیکن 70 حلوں گوشت اور ہڈی کے اندر سے بھی دکھائی دے گا، اتنی حسین و جمیل ہو جنت کی حور۔ اور پھر کہا گیا کہ اس کی مثال سمجھانے کے لیے، مثال حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے کہا، وہ دور سے ایسے نظر آئیں گی جیسے شیشے کا جگ ہو اور اس میں سرخ مشروب ڈالا جائے۔ تو شیشے کے جگ میں اگر سرخ مشروب ڈالا جائے تو وہ دور سے دکھائی دیتا ہے نا، تو اس طرح جنت کی حور کا ایک ایک جسم کا حصہ واضح نظر آئے گا، حلوں کے اندر سے بھی اللہ نے ایسی حسینہ بنائی ہیں وہ۔ اور کن کے لیے؟ جو دنیا کے جھوٹے حسن سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، وہ ان کے لیے اللہ نے رکھی، جو اپنے نگاہوں کی، جو اپنے ارادوں کی، جو اپنے خیالات کی، جو اپنے شرمگاہوں کی یہاں حفاظت کریں گے، اللہ وہاں حوریں وہ انہیں عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے اللہ نے بنائی، متقین وہ ہیں۔ اور پھر حوروں کی تخلیق کے متعلق 2 احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کی حوریں زعفران سے پیدا فرمائی، زعفران سے، جنت کے زعفران سے پیدا فرمائی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے جس کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کی حوریں فرشتوں کی تسبیح سے پیدا کی ہیں۔ اب محدثین نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کتنا خوبصورت کیا۔ محدثین فرماتے ہیں فرشتوں کی تسبیح کو اللہ نے زعفران میں ڈالا
اور فرشتوں کی تسبیح سے زعفران کو گوندا اور گوند کر پھر اس سے حور کو خلق کیا۔ ٹھیک ہے، اب افضل کون ہے، دنیا کی عورت یا جنت کی عورت؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کا وصال ہوا، حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے ان کے لیے دعا کیسے مانگی؟ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو معاف فرما، اس کی اچھی مہمانی فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے کہ جیسے تو میلے کپڑے کو صابن سے پاک کرتا ہے اور صاف کرتا ہے، یا جس طرح تو پانی سے برف کو صاف شفاف بناتا ہے، اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اور پھر فرمایا اے اللہ اس کو رحمت کے پانی سے دھو دے، مالک اس کو دنیا کے گھر کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما، اور دنیا کی عورت کے بدلے میں وہاں اچھی عورت عطا فرما۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی دعا سنی نا تو میں نے کہا کاش یہ میت میری ہوتی جس کو حضور اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ اب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حوریں دنیا کی بیوی سے افضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا کی عورت سے بہتر عورت عطا فرما، تو اب معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی عورت سے حور بہتر ہے۔ حضرت عوف بن مالک اس سے یہ اخذ کرتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں دنیا کی عورت اگر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صالح ہو تو وہ جنت کی حوروں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جنت کی حوروں سے افضل ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کافر کی بیوی نیک ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جس مرضی مسلمان کو عطا فرما دے وہ عورت، جو کافر کی ہوگی لیکن نیک ہوگی۔ جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن ہمارے آقا کے عقد میں آئیں گی۔ حضرت آسیہ کا عقد ہمارے آقا کریم سے ہوگا، حالانکہ وہ فرعون کی بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کفار کی نیک بیویاں اللہ جنت میں داخل کرے گا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اور متقی ہوں گی، اور اللہ جس مسلمان کو چاہے گا وہ عطا کر دے گا۔ تو اس پر فقہا کے محدثین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی بیوی افضل ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ جنت کی حور افضل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگر مرد نیک ہے بیوی بھی نیک ہے تو کیا ہے، وہ بیوی بھی ملے گی اور اس کے علاوہ 70 حوریں بھی ملیں گی۔ وہ دنیا کی بیوی بھی ملے گی اور 70 حوریں بھی ملیں گی۔ اب دنیا کی بیوی کو اللہ تعالی عز و جل اتنا حسین کر دے گا، اتنا حسین کر دے گا کہ وہ حوروں میں جب بیٹھی ہوگی نا تو اس کا پہچانا جانا بھی مشکل ہوگا۔ اللہ اسے بھی اتنا خوبصورت بنا دے گا اعمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ زوجناہم بحور عین، ہم بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے